शेखू पूरा की झुग्गी में रहने वाली नसीमा बीबी बगैर किसी मर्द के अब तक 15 खुशकिस्मत बच्चे पैदा कर चुकी है। जो भी इन बच्चों को गोद लेता है माला माल हो जाता है। मगर हैरत अंगेज तौर पर नसीमा बीबी को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। इसके पीछे राज जानकर आपकी भी रूह लरस जाए। मेरे पास जिंदगी की हर सहूलत थी। पैसा, ऐशो इशरत, सुकून, आराम, नाम, इज्जत, गर्ज की दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं थी जो मुझे मैसर नहीं थी। मगर वो नेमत जिसके दम से कायनात में रंग होते हैं, रौनक होती है, वो मेरे पास नहीं थी। मेरी औलाद नहीं थी। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और अभी तक मैं बे औलाद थी। मैंने अपने शौहर को बहुत बार कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करता था। कहता था कि औलाद हो जाएगी तो तुम ही से हो जाएगी, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, जबकि मेरे शौहर का अपना बिजनेस था। हम दोनों को माली लिहाज से पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने शौहर से कहा था कि किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर वो इस पर भी राजी नहीं था। उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो किसी के बच्चे को पालता। उसे सिर्फ अपनी बीवी से ही औलाद चाहिए थी। जब तक मेरी सास जिंदा थी, अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसाती रही थी, मगर मेरा शौहर तब भी राजी नहीं था और वो बेचारी पोते पोती की हसरत दिल में लिए चली गई। मेरे ससुर जिंदा थे और इसके अलावा भी ससुराली रिश्तेदार थे, मगर कोई हमारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता था। मेरे शौहर ने सबसे कह रखा था कि मेरी बीवी को अगर किसी ने औलाद का ताना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरी जिंदगी में ससुराल वालों की तरफ से ऐसी वैसी कोई परेशानी नहीं थी। मेरा नाम समीना है और मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे वालिद का अपना बिजनेस है। यूँ मैं मैके वालों की तरफ से भी आसूदा ही थी। पहले भाइयों की शादी हुई, फिर मेरी। हालांकि मेरे भाइयों की ख्वाहिश थी कि पहले वो अपनी बहन के फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं, फिर ही शादी करें। मगर अम्मा अब्बा को मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं थी, इसलिए एक ही दिन हम 2 भाभियां घर ले आए थे। भाइयों की शादी के 3 साल बाद मेरी शादी हुई थी। तब तक मैं दोनों भाइयों की तरफ से फूफो बन चुकी थी। मुझे भी शादी के बाद यही था कि 1-2 साल गुजरेंगे तो मैं भी माँ बन जाऊंगी। मगर आज 10 साल गुजर जाने के बावजूद मेरी गोद सूनी ही है। मेरे भाई ने मुझे अपना बेटा गोद देने की बात की थी, मगर मेरा शौहर नहीं माना। मैंने कहा, अगर मेरे भाइयों से नहीं लेना चाहते तो अपनी किसी बहन या भाई का बच्चा ले लो, हमारे आंगन में रौनक आ जाएगी। मगर वो इस पर भी तैयार नहीं हुआ था। मैं दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा चुकी थी, मगर सब ठीक था, बस किस्मत की बात थी। और फिर मेरी किस्मत ने यूं एकदम पलटा खाया कि मैं हैरान रह गई कि ऐसा भी होता है। हुआ कुछ यूं कि उस दिन मैं अपने इदारे की तरफ से विजिट पर निकली थी। हमारा काम शेखुपुरा के पसमानदा इलाकों पर रिपोर्ट तैयार करना था। मैं अपनी साथियों के साथ इस इलाके की तरफ आ गई जहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी। वहाँ ज्यादातर भिखारी लोग ही रहते थे जो 2 वक्त की रोटी को तरसते थे। वहाँ पर झुग्गी में जाकर उन लोगों से बात करने लगे। एक झुग्गी की तरफ जाने लगे तो अचानक एक औरत कहने लगी, बाजी, इस झुग्गी के अंदर बगैर इजाजत के ना जाना। मैंने हैरानी से ठठक कर पूछा, इजाजत? कहने लगी, हाँ जी बाजी, इस झुग्गी में एक पर्दे वाली खातून रहती है। उसका नाम नसीमा है। उसको आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला झुग्गियों में रहने वाली औरतें भी पर्देदार होती हैं। खैर, मैंने कहा, अच्छा मैं अकेली अंदर चली जाती हूँ। मैं उस औरत के साथ अंदर चली गई। वो झुग्गी अंदर से बहुत साफ सुथरी थी। एक औरत चटाई पर बैठी तस्बीह कर रही थी। वो बहुत हसीन थी। उसकी उम्र शायद मुझसे 2-4 बरस बड़ी ही होगी। उस औरत ने कहा, नसीमा, एक बीबी जी तुमसे मिलने आई है। वो आंखें बंद किए हुए बोली, क्या उन बीबी को भी औलाद नहीं है? मैं दंग रह गई कि उसको कैसे पता चला कि मेरे पास औलाद नहीं है। वो दूसरी औरत कहने लगी, अरे नहीं, ये तो हुकूमत की तरफ से आई हैं कुछ सवाल पूछने। नसीमा नाम की उस औरत ने हमें हाथ के इशारे से जाने का कहा कि वो अभी बात नहीं करना चाहती, वजीफा कर रही है। मैं उस औरत के साथ बाहर आ गई और पूछा कि कौन सा वजीफा कर रही है, ये क्या करती है? कहने लगी, बाजी, ये बे औलादों के लिए वजीफे करती है। इसके पास गरीब और औलाद से महरूम लोग आते हैं और ये उन्हें औलाद देकर माला माल कर देती है। बड़ी ही कमाल की औरत है ये। मैं सुनकर चौंक गई, इसलिए शायद वो औरत मुझे देखते ही पहचान गई थी। मैंने तजस्सुस से पूछा कि वो क्या तावीज़ वगैरह करती है?
کہنے لگی باجی وہ بے اولاد عورت کے حصے کی جگہ خود اولاد پیدا کرتی ہے۔ میں یہ سن کر بھونچکا رہ گئی۔ کیا کہا؟ بے اولاد عورت کے حصے کی جگہ وہ خود بچے کو جنم دیتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگی باجی یہ بیوی بغیر مرد کے بچے پیدا کرتی ہے۔ میں تو یہ سن کر ہنسنے لگی۔ یہ تو گویا اس نے لطیفہ سنا دیا کہ بغیر مرد کے بچے بھلا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو کہا بہن یہ سب باتیں فراڈ ہیں کہ بن باپ کے بچے کو پیدا کر لیا، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی باجی نسیمہ بی بی کو فراڈ تو نہ کہو، اب تک بن باپ کے 15 بچے پیدا کر چکی ہے۔ جو بھی ان کے بچوں کو گود میں لیتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے، خوش قسمت بچے پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اولاد نہیں ہو رہی پچھلے 10 سال سے، کیا تمہاری نسیمہ بی بی میرے لیے بن باپ کا بچہ پیدا کر دے گی؟ کہنے لگی کیوں نہیں باجی، آپ نسیمہ بی بی سے بات کر لو، آپ کا مسئلہ بھی وہ چٹکیوں میں حل کر دے گی۔ میں نے سوچا اس نسیمہ بی بی کو تو میں دیکھ لوں گی، فی الحال جو کام کرنے آئی ہوں وہ تو کر لوں۔ میں نے کہا کسی دن آؤں گی تمہاری نسیمہ بی بی کے پاس، فی الحال مجھے ضروری کام ہے۔ قسمت میں شاید پھر نسیمہ کے در کی حاضری لکھی تھی، کیونکہ اسی شام میری پرانی کام والی راستے میں ملی۔ میں تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر شاکڈ ہو گئی تھی۔ وہ اب کام کرنے والی لگتی ہی نہیں تھی۔ مہنگا سوٹ اور بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر میں نے حیران ہو کر پوچھا شبو یہ تو ہی ہے نا؟ اتنا بدلاؤ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی باجی میں بتاؤں گی تو تم یقین نہیں کرو گی، تم کہو گی کیسی ان پڑھوں والی بات کر رہی ہوں میں نے تجسس سے کہا اچھا نہیں کہتی، مجھے ساری بات بتاؤ۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اس کا گھر دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ تو اتنی غریب ہوتی تھی کہ 2 وقت کی روٹی اس کو مشکل سے ملتی تھی۔ گھر میں سامان کے نام پر کچھ بھی نہ تھا، اور اب اس کے گھر کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ سامان سے پورا گھر بھرا ہوا تھا، گھر کی مرمت بھی ہو چکی تھی۔ اتنی جلدی اس کے حالات کیسے بدل گئے؟ جبکہ وہ گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کا میاں آوارہ کرتی، تو حیرانی والی بات تو تھی ہی۔ میں نے کہا شبو کہاں سے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا؟ وہ اندر گئی اور ایک خوبصورت سا بچہ اپنی گود میں اٹھائے باہر آئی۔ کہنے لگی باجی یہ سب اس بچے کی بدولت ملا ہے، میں نے جب سے اس کے بچے کو گود لیا ہے ہم تو مالا مال ہو گئے ہیں، بڑا ہی خوش قسمت اور نصیبوں والا بچہ ہے یہ۔ میں نے پوچھا کہاں سے گود لیا؟ کہنے لگی ریلوے لائن پر جو جھگیاں ہیں ان میں سے ایک جھگی میں ایک عورت رہتی ہے، اس نے بن باپ کا یہ بچہ پیدا کیا اور ہم نے اسے گود لے لیا۔ میں نے چونک کر پوچھا کہیں تم نسیمہ کی بات تو نہیں کر رہی؟ وہ بھی چونک گئی، کہنے لگی آپ انہیں جانتی ہو؟ پھر بس اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان ملاتے ہوئے کہنے لگی باجی وہ جھگی میں رہتی ہے، خود اتنی غریب ہے مگر دوسرے غریبوں کا دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بغیر باپ کے بچے کو جنم دیتی ہے کیونکہ آج تک کسی مرد کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ جو غریب لوگ اس کے پیدا کیے ہوئے بچے کو گود لے لیتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، جیسے میں ہو گئی۔ جس دن اس کو گود لے کر گھر آئی اسی رات کو کسی نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ہمارے گھر پھینک دیا۔ ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ بچہ خوش قسمت ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ بس باجی اس دن سے ہمارے حالات بدل گئے ہیں، اب میں بہت خوش ہوں۔ میرا دماغ اس کی تمام باتیں ماننے کو تیار تھا سوائے اس بات کے کہ وہ عورت بغیر کسی مرد کے بچے پیدا کرتی ہے۔ ایسا ہونا ناممکنات میں سے تھا، ضرور کوئی اور چکر تھا۔ میرا اس نسیمہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر شبو کی زبانی سارے حالات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو مجھے ہی کھولنا ہوگا کہ وہ بچے کیسے پیدا کر لیتی ہے اگر کسی مرد نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں۔ میں اگلے دن نسیمہ کی جھگی میں چلی گئی۔ مجھے تو وہ کہیں سے جھگی والی نہیں لگتی تھی، اچھی خاصی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے کہا میری اولاد نہیں ہے۔ کہنے لگی جانتی ہوں کہ تیری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور تو بے اولادی کا غم جھیل رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ساکت رہ گئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو بس ہمارے قریبی لوگوں کو ہی پتا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا میں تو وہ بھی جانتی ہوں جو تمہیں بھی نہیں معلوم۔ میں نے الجھ کر کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی شوہر پر نظر رکھ، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا تم بن باپ کے بچے پیدا کرتی ہو، مجھے بھی ایک بچہ چاہیے۔ کہنے لگی میں امیروں کے لیے بچے پیدا نہیں کرتی، جو بچے میں پیدا کرتی ہوں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ امیر لوگ تو پہلے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے پاس بھلا پیسے کی کیا کمی؟ میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ مجھے جانے کیوں اس عورت کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہی تھی مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے شاید اس لیے میرے لیے حامی نہیں بھری کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور اس کا راز معلوم کر لیتی کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے۔ میں مایوس ہو کر اس جھگی سے نکلی تو دیکھا کہ میری ایک کلیگ سامنے سے چلی آ رہی ہے۔
میں نے پوچھا تم یہاں؟ تو کہنے لگی ہاں یہاں ایک جھگی والی رہتی ہے، سنا ہے بڑی کرامت والی ہے، اولاد پیدا کرتی ہے، اگر اس کے بچے کو کوئی گود لیتا ہے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میرے گھر کے حالات کس قدر تنگی چل رہی ہے، اس لیے اس کو بچے کا کہنے آئی ہوں۔ وہ دوست اس جھگی کے اندر چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس جھگی والی پر نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملنے جاتی ہے، کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے نسیمہ کی جھگی کے سامنے جو ایک لڑکا رہتا تھا اسے کچھ پیسے دے کر کہا تھا کہ نسیمہ کی ایک ایک حرکت کی مجھے خبر دینی ہے۔ پیسے کی لالچ میں وہ لڑکا مان گیا تھا۔ اس کے پاس بٹنوں والا فون تھا جس سے وہ صرف مجھے کال کر سکتا تھا، کوئی تصویر یا ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا۔ 2 دنوں بعد اس لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا باجی وہ سامنے والی جھگی والی نسیمہ بی بی گھر سے برقع پہن کر نکلی ہے کہیں جانے کے لیے۔ میں نے فوراً کہا اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کہاں جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے جو پتہ دیا وہ ایڈریس جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک جانے مانے بیوروکریٹ کا گھر تھا جہاں عام آدمی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھی ورنہ میں خود اس کے پیچھے جاتی۔ سوال یہ تھا کہ اسے اندر جانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، ایک طرف وہ جھگی میں رہتی تھی اور دوسری طرف اس کے اتنے امیر لوگوں سے تعلقات تھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اگلے دن مجھے دفتر سے چھٹی تھی اور میں گھر میں مزے سے بیٹھی تھی کہ اسی لڑکے نے فون کر کے کہا باجی وہ نسیمہ تو کل رات سے اسی گھر میں ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے گیٹ کے پاس چوکیدار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی وہاں جاتی رہتی ہے، وہ بنگلے والی میڈم کو دم کرنے جاتی ہے شاید۔ یہ دم والی کہانی نہیں تھی، کچھ اور چکر تھا، وہ ضرور کسی اور مقصد سے وہاں گئی ہوگی۔ میں گاڑی لے کر اس لڑکے کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ گاڑی میں نے تھوڑی دور کھڑی کی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق نسیمہ بی بی کو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ باہر نکلتی دکھائی دی اور کافی آگے آ کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی اس کے پیچھے لگا لی۔ ڈرائیونگ کے دوران میں نے اپنی دوست کو پوچھا کہ تم اس جھگی والی کے پاس گئی تھی، اس نے تمہیں کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی اس نے کہا تھا کہ کچھ دنوں بعد مجھے بلائے گی۔ میں نے فون کر کے رکھ دیا۔ میری گاڑی مسلسل نسیمہ کے رکشے کے پیچھے تھی، شاید وہ واپس اپنی جھگی جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے ہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک کار پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی، وہ تو میرے شوہر کی کار تھی۔ میں اس لیے حیران ہوئی تھی کیونکہ میرا شوہر تو ایک ہفتے سے گھر پر ہی نہیں تھا، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اسے فون کر کے پوچھا کہ کہاں ہو؟ تو کہنے لگا میں تو شہر سے باہر ہوں، کچھ دنوں تک گھر آؤں گا۔ میں نے سوچا میرا شوہر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اچانک میرے دماغ میں اس جھگی والی عورت کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر پر نظر رکھو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کار کا رخ اپنے شوہر کی کار کے پیچھے لگا دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ ہماری 10 سال کی شادی شدہ زندگی میں کبھی مجھے میرے شوہر پر شک نہیں ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس پر شک کیا تھا اور صرف اس جھگی والی نسیمہ کی وجہ سے۔ میرے شوہر کی گاڑی کا رخ ایک انجان علاقے کی طرف تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ ایک گھر کے گیٹ کے اندر اس کی گاڑی چلی گئی۔ میں وہاں کا ایڈریس ذہن نشین کر کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میرے شوہر نے جانے کس نیت سے مجھ سے جھوٹ بولا، اور شاید میں اس پر شک نہ کرتی اگر اس نسیمہ کی باتیں نہ ذہن میں آتی۔ وہ بھی عجیب عورت تھی، کبھی میرا دل کرتا کہ اس پر یقین کر لوں کیونکہ اس نے بغیر بتائے میرے بارے میں ساری باتیں درست کہی تھی، مگر جب میں بن باپ بچے پیدا کرنے والی بات سنتی تو مجھے شک ہوتا کہ کوئی اور بات ہے۔ میں اصل میں اس لیے بھی نسیمہ کی جاسوسی کروا رہی تھی کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے، کیونکہ میرا اپنا ارادہ بن رہا تھا کہ میں بھی اسے ہی اولاد کے لیے کہتی۔ 2-3 دن بعد میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا بنا، تم نے اس سے بچہ گود لے لیا؟ کہنے لگی وہ نسیمہ بی بی کہہ رہی تھی کہ پورے 3 ماہ بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو وہ میں گود لے سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کیا وہ حاملہ ہو گئی ہے؟ لیکن کیسے؟ میری معلومات کے مطابق اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ضرورت کے بغیر جھگی سے باہر نکلتی ہے، پھر وہ بغیر باپ کے بچے پیدا کیسے کر سکتی ہے؟ یہی سوال شروع دن سے میرے ذہن میں تھا اور ابھی بھی مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں نے جس لڑکے کو اس کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا تھا اس کا 2-3 دن سے فون نہیں آیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو فون کر کے پوچھا کہ تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں اتنے دنوں سے؟ کہنے لگا باجی کیا بتاؤں، وہ تو گھر سے نکلی ہی نہیں اتنے دنوں سے۔ میں نے کہا بس تم پتا کرو کہ اس کا کوئی شوہر ہے، یا اگر شوہر نہیں ہے تو کیا اس کے کسی مرد سے تعلق ہے، بس تمہیں یہ مجھے پتا کر کے بتانا ہے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں آپ کو سب کچھ معلوم کر کے بتاتا ہوں، کچھ دن دے مجھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا اب ذرا اپنے شوہر کا بھی حساب کتاب کر لیا جائے۔ میں نے گاڑی نکالی اور اسی علاقے میں آ گئی جہاں اس دن شوہر کو جاتے دیکھا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کا فون نہیں آتا تھا، اس کا فون آتا تھا اور روز ہماری بات ہوتی تھی۔ اس کے رویے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مگر میرے دل میں جو شک جڑ پکڑ چکا تھا اس کا علاج بہت ضروری تھا۔ میں نے گاڑی اس گھر کے آگے روکی اور گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ وہ میرے شوہر کا نام لے کر کہنے لگا یہ مہتاب صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا میں ان کے رشتہ دار ہوں۔ تو چوکیدار نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں کچھ سمجھ چکی تھی کہ اندر کیا دیکھنے کو ملے گا۔ میں گھر کے اندر گئی تو میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری ہستی ہلا کر رکھ دی۔ سامنے ہی میرا شوہر ایک لڑکی اور ایک بچے کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی اور بیٹا ہی ہوں گے۔ میں نے بہت دکھ سے شوہر کو آواز دی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح اچانک اس کے سامنے آ جاؤں گی اور سب جان لوں گی۔ میں نے پھر بھی ایک امید سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ شرمندگی سے بولا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اس سے 5 سال قبل شادی کر لی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے مجھے یوں دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، بتا کر شادی کر لیتا، ایسے تو نہ کرتا۔ میں پوری رات روتی رہی۔ مجھے نہ دن کا ہوش تھا اور نہ رات کا۔ صبح میں نوکری پر بھی نہیں گئی۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ 5 سال سے شادی شدہ تھا، 5 سالوں سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو راز مجھے معلوم نہیں تھا وہ اس جھگی والی نسیمہ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے سوچا میں اسی سے جا کر پوچھتی ہوں۔ میں نے گاڑی نکالی اور 11 بجے کے قریب اس کے علاقے میں پہنچ گئی۔ میں ابھی اس کی جھگی سے تھوڑا دور ہی تھی جب میں نے اسے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ مکمل پردے میں تھی اور کہیں جا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جس کو میں نے اس کی جاسوسی کرنے بھیجا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے ہی اس کے پیچھے جانا پڑا کہ آج تو میں اس کا راز بھی معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں سے سڑک پر آ گئی اور ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی فوراً دوسرا رکشہ روکا اور اس کے پیچھے لگا دیا۔ مجھے اس لڑکے کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا؟ اگر آج میں اتفاق سے یہاں نہ آتی تو پتہ ہی نہ چلتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد رکشہ ایک بہت بڑے محل جیسے گھر کے آگے رکا۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس جیسے ایک گھر میں جا چکی تھی۔ پتہ نہیں ان بڑے لوگوں کے گھروں میں وہ کیا کرتی تھی، اس کا ان لوگوں سے کیا رشتہ تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد میں بھی رکشے سے اتر کر اندر جانے لگی تو گیٹ پر چوکیدار نے روک لیا۔ میں نے کہا وہ جو برقعے والی باجی گئی ہیں اندر، میں انہی کے ساتھ ہوں، ہم ساتھ ہی آئے تھے۔ میں کچھ سامان لینے لگ گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ چوکیدار نے یہ سن کر مجھے اندر جانے دیا۔ میں اندر گئی تو میرے ہوش و حواس سن رہ گئے۔ ایسا گھر تو میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آئی۔ میں چوری چوری ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ اتنے بڑے گھر میں شکر ہے کہ کوئی نہ تھا، ورنہ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو میری بہت بے عزتی ہوتی۔ میں نے اندر جھانکا تو ایک 20-21 سال کی جوان سال کی لڑکی نظر آئی جو نسیمہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کے بڑے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو جو کچھ میں نے سنا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکال کر ان کی باتیں ریکارڈ کرنی شروع کر دیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ معاملہ ہرگز بھی اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ بہت کچھ ایسا تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں اپنے گھر آئی تھی کہ اس لڑکے کی کال آئی۔ وہ مجھے جوش سے کہنے لگا باجی میں نے اس عورت کی ساری معلومات نکلوائی ہے، آپ سنیں گی تو دنگ رہ جائیں گی۔ اس لڑکے نے مجھے جو باتیں بتائیں اسے سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی باتیں جن کو سن کر روح لرس جائے۔ میں اب مزید صبر نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی مزید لوگوں کو بیوقوف بننے دے سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ تم نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی۔ میں شام کو اس کی جھگی میں گئی۔ وہ حسب معمول تسبیح کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس کی تسبیح پکڑی اور کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، پاک اور نیک دامن عورت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے۔ میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ تم معصوم اور غریب لوگوں کو بڑے اور امیر لوگوں کی ناجائز اولاد دے کر کہتی ہو کہ وہ اولاد تم نے پیدا کی ہے، وہ بھی بن باپ کے۔ میرے منہ سے اتنا سننے کے بعد وہ ڈر گئی اور کہنے لگی تمہیں کیسے پتہ چلا اس سب کے بارے میں؟ میں نے کہا بہتر ہوگا تم مجھے خود ہی اپنی کہانی سنانی شروع کرو۔ نسیمہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ کہنے لگی میں نے ایک یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرا شمار بھی انہی بچوں میں تھا جنہیں ان کے والدین بوجھ سمجھ کر کچرے کی نظر کر دیتے ہیں
اور کوई नेक दिल शख्स उठाकर उन बच्चों को यतीम खाने में दाखिल करवा देता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। जाने कौन थे मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा करके फेंक दिया। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए सब मुझे सोहनी सोहनी कहते थे। फिर यही मेरा नाम पड़ गया। मेरी पैदाइश पर्ची पर मेरा नाम सोहनी ही लिखा गया। यतीम खाने में अक्सर बेऔलाद लोग आते थे और कोई बच्चा पसंद करके अपने घर ले जाते थे। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए अक्सर बेऔलाद जोड़े मुझे लेने आते थे, मगर यतीम खाने की इंचार्ज मुझे किसी को भी ना देती। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। वो वहीं रहती थी और रात को मैं उसके साथ उसके क्वार्टर में सोने चली जाती। मैं वहाँ खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मैं 15 साल की थी और मैं इंचार्ज के साथ उसके घर में रहती थी। एक दिन यतीम खाने के दरवाजे पर कोई बच्चा छोड़ गया। मैंने देखा तो घर ले आई। उस पर एक पर्ची भी लिखी हुई थी कि मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती, आप लोग इसे पाल लें। यकीनन वो बच्चा भी किसी की गुनाह की निशानी था जिसे वो लड़की छोड़ गई थी। इंचार्ज को पता चला तो उसने प्लान बनाया। एक अमीर घराने के लोग जो बहुत मुअज़्ज़िज़ थे, उनकी बेटी के घर औलाद नहीं थी। यतीम खाने के इंचार्ज ने कहा, ये मेरा नवासा है, मेरी बेटी का बेटा। मैंने अपनी बेटी की शादी बड़ी जल्दी कर दी थी, इसलिए ये इतनी कम उम्र है, आप भरोसा रखें। यूँ उसने बच्चे मेरे हवाले से मंसूब करके बड़े और अमीर लोगों को देने शुरू कर दिए, जो उसे बदले में भारी रकम देते थे। मैं सब समझ रही थी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। मैं जब 20 साल की हुई तो उसके घर से भागकर एक झुग्गी वाले के साथ शादी कर ली। मैंने जब उसकी पहली औलाद को जन्म दिया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना अपना कारोबार शुरू करूं। मैं जानती थी कि ये बड़े लोगों के बच्चे बड़े बिगड़े होते हैं, अक्सर गलत रास्तों में पड़ जाते हैं। अपने गुनाह की निशानी से पीछा छुड़ाने की खातिर फिर ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। दूसरी जानिब कुछ बेऔलाद लोगों का भी भला हो जाता। मेरा प्लान सुनकर मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे तलाक दे दी। कहने लगा, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर इज्जत से रहना पसंद करता हूँ, कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं अमीर लोगों के गुनाह को छुपाने की खातिर उनसे 1 करोड़ रुपए ले लेती। फिर मैं मशहूर कर देती कि मैंने बिन बाप के बच्चा पैदा किया है। जब लोग गोद लेंगे माला माल हो जाएंगे। लालच में गरीब लोग ले जाते। मैं 10 लाख रुपए उनके घर फेंक देती और वो समझते कि बच्चा बड़ा खुशकिस्मत है। इस तरह उन अमीर लड़कियों को भी कोई एतराज़ न होता, बल्कि उनको तसल्ली रहती कि उनका बच्चा अच्छी जगह और शरीफ ख़ानदान में परवरिश पा रहा है। मैं कल जिस लड़की के घर गई थी वो भी अपना बच्चा देना चाहती है, क्योंकि उससे गलती हो गई थी। उस लड़के ने भी मुझे यही कहा था कि उस नसीमा की पहली शादी हुई थी और तलाक हो गई थी। नसीमा बाकायदा प्लानिंग करके गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। मैंने अपनी आखिरी उलझन पूछी कि ये बता, मेरे शौहर के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहने लगी, जिसको मैंने मुतासिर करना हो मैं पहले ही उसके बारे में मालूमात निकलवा लेती हूँ। तुम्हारे बारे में मालूम किया तो पता चला कि तुम्हारा शौहर शादी कर चुका है। मैंने नसीमा को पुलिस के हवाले कर दिया। अपने शौहर को मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं अब 10 साल गुजार कर उसको छोड़ नहीं सकती थी। मेरी नेक नियति का फल मुझे यूँ मिला कि मेरी सौतन ने अपना दूसरा बच्चा मेरी गोद में डाल दिया।